अस्सलाम वालेकुम, हुज़ैफ़ा शहसवार आपसे मुख़ातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ हरमीत सिंह मौजूद हैं। नेतन्याहू बड़ी मुश्किलात में फँस चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप उनको बचा सकेंगे? ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, उसके बाद उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इसराइल के अंदर भी बड़ा गम और गुस्सा देखा गया इस ट्वीट के हवाले से। क्या मामलात थे? ट्वीट डिलीट किया गया या करवाया गया? हरमीत सिंह, बताइए क्या तफ़सीलात है, क्या मामलात मैं है? तो पहले कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब का ना एक पहले ये ट्वीट ज़रा दिखा दें कि इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा। ट्वीट में उन्होंने वही बातें की है जो उमूमन हर पाकिस्तानी की दिल की बात है, और मैं यकीन माने मैं इसको रीट्वीट करने लगा था और मैं इस पर बहुत कुछ तारीफें भी करने लगा था ख्वाजा आसिफ साहब की कि दलेरी का मुजाहरा किया, जो रियलिटी है अपने सबके सामने रखी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना ज़्यादा डट ना सके और फिर उन्हें जो है कहीं ना कहीं वो पीठ दिखानी पड़ी। जरा इसका क्लिप तो मेरे ख्याल में आप दिखा दें, ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि ना पंगे लाए, मैं कोई बुजदिल नहीं है भावनगर का जट, मेरा नाम ख्वाजा आसिफ है। सही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का क्लिप तो आपने देख लिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ से ट्वीट के बाद एक भौचाल सा शुरू हो गया। यकीन मैं अगर कहूँ ना कि इतने बड़े मनसब पर आप बैठे हैं और इतनी बड़ी जंग का एक मौका पाकिस्तान को मिला है, तो ऐसे हालात में कभी इस किस्म का ट्वीट नहीं किया जाता। उमूमन को अपने जज्बात पर हमारा भी बहुत दिल करता है बहुत सारी चीजें लिखने का, लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट मनसब पर बैठे हैं और फिर डिफेंस मिनिस्टर हैं, और डिफेंस मिनिस्टर का जाहिर बात है हालांकि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसे कोई पूछता ही नहीं है, ये वैसे ही प्रोटोकॉल और ये गाड़ी है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर से अब तक मुझे ये, हालांकि पूरे डिफेंस मिनिस्टर जो है ना पूरी आर्मी चीफ इसके अंडर आता है, लेकिन आपको पता है कि मेरे ख्याल में मेजर भी से ना पूछे, हालात ये है पाकिस्तान के, आपको पता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में इस शख्स ने बहुत, मैं समझता हूं कि ठीक है दिल की भड़ास निकाली, लेकिन ये मौका नहीं था। इस पर इसराइली हुकूमत ने बड़ा सख्त किस्म का, मैं देख रहा था बेन गोयर ने दीगर, वो कहता है इसराइली व्यूज वेरी ग्रेवली दीज ब्लंट एंड, ये जो उन्होंने कहा है कि ब्लड लेबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट क्लेमिंग, ये सारा बकवास उन्होंने लिखी है जो ओरिजिनल है हकीकत में। वो कहता है कि हमें जो मेडिटेटर की बात कर रही है, जो पाकिस्तान पीस प्रोसेस की बात कर रहा है, ये एक ऐसा मुल्क है जो हमें कैंसर ज़दा कर रहा है, हम किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। यानी उन्होंने धमकियां इस वक्त इसराइल दे रहा है, और वो जिस तरीके से जुबान इस्तेमाल कर बड़ी खतरनाक है। और ख्वाजा आसिफ के स्ट्रीट को वो बार बार वो कहते हैं कि सालसी का दावा करने वाले, यहूदी रियासत को कैंसर ज़दा करार देने वाले दरहकीकत इस तबाही को पुकारने के मुतरादिफ है। इसराइल इन दहशत गर्दों के खिलाफ अपनी दिफा करेगा जो इसकी बर्बादी का अहद करते हैं। यानी उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पर भी ये कह दिया कि भाई साहब आपने भी अहद किया हुआ है कि आप इसराइल को तबाह करेंगे, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकी दे दी है। लेकिन ओवरऑल ख्वाजा ने पहले आप हिम्मत ना करते, आप ये ट्वीट ना जो है वो लिखते, लेकिन जब आपने लिखी है तो छोड़ देते, आपने फिर जाकर डिलीट कर दी। हिम्मत मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी लीडरशिप में किसी में है तो इमरान खान में वो ट्वीट करता भी। यही बात है, क्यों हम अपनी हिम्मत का मुजाहरा नहीं करते? क्यों हम एब्सोल्युटली नॉट बार बार नहीं कहते? क्या वजूहत? तो एब्सोल्युटली नॉट, आपको पता है कि आपके ऊपर का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, वो पूरा का पूरा गुलाम है और उसको किसी ने और ने झगड़ा हुआ है। एब्सोल्यूट नॉट कहने वाले, आपको पता है कि एक को फांसी के तख्त पर पहुंचा दिया गया, दूसरे के साथ इस वक्त अडयाला जेल में जिस हालत में उसको रखा गया है। तो यही तो वो चीज है जिसके हवाले से इमरान खान बार बार कहते थे कि हम एक आजाद कौम है, भाई हम आजाद कौम है और हम जो बात करें उस पर डट के भी रहे, और वो अपनी बात पे डटी, तो उनकी कोई ट्वीट डिलीट नहीं हुआ। बतौर पीएम उन्होंने जो बातें की इसराइल के हवाले से वो आज भी ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन ख्वाजे को आखिर वो, मैं देख रहा था फिर मीम्स भी बहुत ज्यादा बन जाती हैं, तो लोगों ने लिखा है कि ख्वाजा नस गया जे। हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब जो है उसको पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब डाकिया सहाफ़ी कह रहे हैं कि इस मौके पर जो है इन्होंने इतनी ऐसी हरकत की जो नाकाबिल कबूल है, और इनको डांट भी पिलाई गई है। अब डांट किसने दी है अब मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, डाकियों को पता है कि डांट कौन सकता है यहाँ पे इस मुल्क में, मिनिस्टरों को कौन डांट सकता है, कोई तो है ना। तो उन्होंने उनको सीधी डांट भी पिलाई, और ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब इसकी ये कुर्सी जो है शायद इससे ये मनसब लिया जाए। इसराइल की जो आपने बात की ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू, देखो नेतन्याहू जो जंगे कोशिश करता है ना, मैंने कल भी इस पे जिक्र किया था कि उनके मुख्तलिफ लोग अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म है इसने अपनी बका के लिए जंग लड़ी है। अब मामला ये है कि एक तरफ तो जैसे ही जंग रुकी,
یعنی وہاں پہ ایمرجنسی کا ماحول تھا. پاکستان میں تو دفعہ 144 ہر دن ہی ہوتی ہے نا, جب سے پی ٹی آئی اپوزیشن میں گئی ہے اور جیلوں میں گئی ہے تو دفعہ 144 تو ختم نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر ہم وہاں پہ دیکھیں, رائٹر کی خبر ہے کہ بھائی صاحب وہاں پر جیسے ایمرجنسی کو ڈکلیئر کر دیا, ایمرجنسی ختم ہو گئی ہے, لوگ نارمل, کیونکہ ایران کے جو میزائل ہے وہ اب وہاں پر لگ نہیں رہے, تو ایسی سچویشن میں عدالت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. انہوں نے جو نتن یاہو کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں وہ یعنی پیر کے دن کا بھی انتظار نہیں کیا, اور پیر کے دن سے پہلے اتوار کو عدالت لگے گی اور اس پر بہت سارے الزامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ایک طرف تو نتن یاہو جو ہے نا, ان پر 2019 میں یہ سارے معاملے سامنے آئے, کچھ کیسز جو ہے, اور اسرائیلی پروسیکیوشن نے نتن یاہو پر باضابطہ فرد جرم عائد کی. 2020 میں ان کا ٹرائل شروع ہوا, اور یوں اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار کوئی حاضر سروس وزیر اعظم جو ہے ان کا جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. پھر نتن یاہو 3 بڑے کیسز ہیں, یعنی 1000 کیسز ایک ہیں, 2000 اور ہیں, 4000 اور ہیں, جن میں رشوت, فراڈ, ناجائز فائدے جو چیزیں ہیں انہوں نے اٹھائے, میڈیا پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, دیگر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. اب ایک اور چیز اس سارے معاملے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کئی بار اس کو بچانے کی کوشش کی, لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خود بری طرح پھنس چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کمزور ہو چکی ہے. تو اس سارے سچویشن میں میرے خیال میں نتن یاہو کے لیے راستے جو ہیں, کیونکہ نتن یاہو ہمیشہ جنگ مسلط کرتا ہے تاکہ اس کے رجیم کو ٹائم ملے, لیکن اب لگتا ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, دوسرے اتوار کے دن اچانک عدالت کا لگنا, حالانکہ پیر کے دن لگنی ہوتی ہے عدالت, لیکن اتوار کے دن لگنا, ایسا لگتا ہے کہ نتن یاہو کی مشکلات جو ہے وہ مزید بڑھ چکی ہیں, وہ پھنس چکا ہے, اور اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس وقت, ایسا لگ رہا ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر سیکورٹی کی سخت صورتحال ہے. اس معاہدے کے اندر کون کون شرکت کرنے آ رہا ہے, اور ایک دوسری جانب ہم دیکھیں تو ایک امریکی فوجی نے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں. حذیفہ, اگر ہم دیکھیں اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا اسلام آباد سیل ہو چکا ہے, آپ کو آنا بڑا مشکل ہے, جانا بڑا مشکل ہے. میں بھی پتہ ہے بڑی مشکل ایسے سے چور راستوں سے آیا ہوں کہ پتہ ہے کہ کن کن حالات سے. لیکن بہرحال اب اگر ہم دیکھیں امریکہ کی جانب سے جو وفد آ رہا ہے, یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے, میں اس کی رپورٹ کو کوٹ کر رہا ہوں, میری رپورٹ نہیں. اس میں امریکی نائب صدر ہیں جے ڈی وینس, خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف ہیں اس میں, سابق صدارتی مشیر جیرڈ کشنر ہے, امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جو ہیں براڈ کوپر, وہ اس میں شامل ہیں. ایران کی جانب سے پارلیمانی سپیکر محمد باقر قلیباف ہے, اور اسی طرح وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب ہے. سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ہے, یہ بھی شامل ہے اس میں. نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی جو ہے وہ شامل ہے. پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کے, اور وزیر خارجہ فارم 47 کے اسحاق ڈار صاحب, اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں پاکستان کی جانب سے. اب اس سارے معاملے میں تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ ایران کی ایک منجھی ہوئی ٹیم ہے, بڑی تگڑی ہوئی, بڑی انٹلیکچوئل, پڑھے لکھے, جنگ کو, چیزوں کو, ان ساری چیزوں کو وہ کیسے سمجھتے ہیں. اس پر ایک بی بی سی نے کچھ کمپیریزن کیا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, جے ڈی وینس, وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے پروفائل, ان دونوں کی کمپیریزن ہوئی ہے. وینس کی پیدائش 1984 کی ہے, 2022 میں باقاعدہ ریپبلکن پارٹی میں انہوں نے جوائن کی. کیریئر کا آغاز 2016 میں ٹرمپ کے مخالفت میں کیا. کیا کریئر ہے, تھوڑا سا کریئر ہے, 4-5-6 سال کا. متحرک یہ 2024 میں نائب صدر, بڑے ایکٹیو تھے تو نائب صدر 2024 میں بنے. لیکن عباس عراقچی 1962 میں پیدا ہوتے ہیں, 1969 میں پاسدار انقلاب میں شامل ہوتے ہیں, وزارت خارجہ میں ہوتے ہوئے 1996 میں پی ایچ ڈی کی انہوں نے. 2000 کی دہائی میں ایران جوہری مذاکرات کا حصہ بنے. 2013 میں اس وقت کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی جوہری مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنے. اس مذاکراتی ٹیم نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کے نتیجے میں 2015 میں جوہری معاہدہ کیا تھا. تو آپ ان دونوں کو اگر کمپیئر کریں نا تو سب سے تگڑی ٹیم اس وقت عباس عراقچی کے. اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ان کی ملاقاتیں کیسے ہوں گی, کیا یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے یا یہ انڈائریکٹلی کنورسیشن ان کی ہوگی, کیونکہ عمان میں جب آپ کو یاد ہے عمان میں جس طریقے سے انڈائریکٹلی کنورسیشن ہوئی تھی, نوٹس جو ہے بنائے جاتے تھے اور نوٹس ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان یعنی امریکن کے نوٹس ان کو شیئر کیا جاتے, ان کے نوٹ ان کو شیئر کیے جاتے. بڑا زبردست میرے خیال میں وہ بھی بڑی کامیاب تھی, لیکن پھر
پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جا کے ایران پر مذاکرات کے وقت کامیابی سے سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے حملہ کیا. ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پہ بھی ایسا ہو, سرینا کو بالکل سیل کر دیا گیا ہے, لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, پورا ایریا سیل ہے اور ٹریفک کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ امریکن صافی, یہ صافی تو نہیں ہے, یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن فوجی ہیں اور اس کا چہرہ بالکل بلر ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ٹیون اگر آپ اس کی ہلکی سی کر دیں یا اسکرین شاٹ بھی دکھا دیں تو بڑی بات ہوگی. لیکن اس نے بڑے انکشافات کیے اور انکشافات ظاہری بات ہے کہ میں نے جو سنے میں بھی حیران پریشان ہو گیا. یہ اس نے جو انٹرویو دیا ہے نا, میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چیزیں نکالی, اس میں لکھا ہے یہ بول رہے ہیں کہ امریکی فوجی جو افسر ہے اس نے اپنا فیس چھپا رکھا ہوا ہے اور اس کی شکل بلر ہے اور چہرہ آواز چینج ہے اور نام بھی ظاہر نہیں کیا ہے. یہ CBS جو نیوز چینل ہے اس کو انہوں نے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اڈوں پر ہمارے لیے کوئی تحفظ موجود نہیں تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کا فوجی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ دعویٰ غلط ہے, ہم براہ راست بمباری ہم پر ہو رہی تھی, یعنی ہم تحفظ میں نہیں تھے, ہم محفوظ نہیں تھے, ایران کے میزلز اور ڈرون ہمیں اٹیک کر رہے تھے. پھر یہ آگے بولتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے ہم ہر روز ہمارا ہر دن ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا تھا, یعنی یہ اتنے پھنسے ہوئے تھے بری طرح. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے یہاں مارے جا چکے ہیں اور باقی زخمی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ کا فوجی کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے خوف میں زندگی گزاری ایران کے میزائل کی صورت میں, ڈرون کی صورت میں, اور پورا اڈے میں ایسی سچویشن تھی کہ کئی لوگ مارے جا چکے ہیں, کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو بار بار میں نے پچھلے ویلوگ میں بھی بات کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, بہت سارے انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس کے حوالے سے امریکہ یا اسرائیل چیزیں چھپا رہا ہے. لیکن اوور آل سچویشن جو ہے وہ امریکہ کے لیے کوئی ون ون سچویشن نہیں تھی. امریکہ کو یہاں پہ مجبوراً آنا پڑا, سرنڈر کرنا پڑا, اور آج وہ اگر سرنڈر ہوا ہے تو اس کی اپنی کوتاہی, اپنی غلطی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی لگتا ہے کہ مجھے نیتن یاہو نے کہاں گھسیٹ لیا, کیونکہ نیتن یاہو کے گھسیٹنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے بھی حالات ایسے ہیں کہ وہ مجھے پتلے نظر آ رہے ہیں. ہرمی سنگھ, مذاکرات ہو رہے ہیں اور پوری دنیا پر امید ہے, اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے, ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کتنا خطرہ ہوگا؟ دیکھیں زیفا, بات آپ کی ٹھیک ہے اور سوال بھی اچھا ہے, کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا کی نظریں نا اسلام آباد پر ٹکی ہوئی ہیں, اور ایون امریکہ کے اندر بھی لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے کیمرے اس سائڈ پہ ہیں اس وقت, آپ کو اسلام آباد کا پتہ ہے. میرے خیال میں پاکستان نے نیک نیتی سے اس میں جس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اس میں چائنا کو آخرکار کودنا پڑا اور ایران کی رسپانسبلٹی یا سارا کچھ ایران کو قائل کرنا پڑا, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مئی میں جا کے بہت بڑی بیٹھک ہونی ہے چائنا میں, اور ایسا لگتا ہے کہ اس حالات میں چائنا اور رشیا پہلے تو امریکہ کو دیکھ رہا تھا, خاموشی سے پھنسا رہا تھا, کیونکہ اگر یہ معاملہ لمبا چلا جاتا ہے تو یوکرین کے معاملات آلریڈی رشیا کے کنٹرول میں آنے ہیں. اسی طرح پھر تائیوان جو ہے وہ چائنا براہ راست اس پر قبضہ کر سکتا ہے, یعنی جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. تو ٹرمپ کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. اینی ہاؤ, اب مذاکرات کے معاملے پہ میں اگر کہوں نا کہ خدا نخواستہ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو حالات انتہائی خطرناک ہو جائیں گے. اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا میں, اگر آپ دیکھیں خاص کر مہنگائی کا جو گراف ہے, امریکہ کے اندر جو پیٹرول ہے وہ $4 تک پہنچ جائے گا, وہ بھی بڑا مشکلات, وہاں پہ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. یورپ میں بھی حالات کشیدہ ہو جائیں گے. پاکستان کے لیے ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے, وہ میں تھوڑا سا ایز اٹ از پڑھ لیتا ہوں. ورلڈ بینک نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث پاکستان کی معیشت میں منفی اثرات پڑے ہیں. جمعرات کے روز ورلڈ بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح GDP گروتھ جو ہے اس کا تخمینہ کم کر کے 3% کر دیا ہے, جو اس سے پہلے حکومت پاکستان کی جانب سے IMF کو دیے گئے اندازوں سے کافی کم ہے. رپورٹ کے مطابق اس کمی کی وجہ جو ہے مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جس میں پاکستان بیرونی شعبہ جو ہے ایکسٹرنل سیکٹر میں یعنی درآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ بڑھے گا.
تو پاکستان کو تو ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ پاکستان نے اچانک اپنا پینترا بھی بدل لیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان نہیں کیا تھا. تو ایک طرح وہ معاملہ تھا. پھر اس وقت قوانین جو انہوں نے بنائے ہیں، رات 8 بجے مارکیٹس بند کرنا، یہ سب کچھ بند کرنا. ابھی میرے پاس یہ خبر آئی کہ مارکیٹس رات 8 بجے جو بند کرنے ہیں، لاہور کی ہول سیل منڈی اور بازاروں میں تجارتی سامان سپلائی چین جو ہے وہ بہت متاثر ہو چکا ہے. جو مال رات کے اندھیرے میں ٹرکس پہنچتے ہیں، کنٹینر پہنچتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. 8 بجے یہ کارگو ٹرانسپورٹ سے سامان کی لوڈنگ اور لوڈنگ جو ہے ان لوڈنگ بری طرح متاثر ہے. ہیوی ٹریفک شہر میں داخلے کی اجازت آپ کو پتہ ہے رات 11 بجے کے بعد ہوتی ہے. اگر 8 بجے یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بھی مسئلہ ہے. اوورآل سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول اس وقت تھوڑا سا گر گیا ہے. پاکستان میں ریلیف عوام کو نہیں دیا گیا، ابھی تک ریلیف نہیں دیا گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریزرو تیل تھا سستے داموں، لیکن ہم نے اس کو ایک رات میں، جب پوری دنیا میں فی بیرل $100 تک پہنچا یا 90 تک پہنچا، ہم نے 350 تک چیز پہنچا دی، یعنی پیٹرول کی پرائز. لیکن ابھی اس وقت 95 پہ چل رہا ہے پیٹرول فی بیرل. لیکن پاکستان میں وہ کل میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سب 15 سے 20 دن لگیں گے. جب یہ انہوں نے عوام کے جیب پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ود ان سیکنڈ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے سستا کرنا، ریلیف کی بات آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں 15 سے 20 دن لگ جائیں گے. ایک طرف تو یہ سچویشن ہے. وفاقی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے اس وقت ریکارڈ جو ہے قرضوں کا ٹوٹ چکا ہے. اور اس آنے والے سال میں اگر میں بات کروں، مرکزی حکومت کے قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں. یعنی اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ 79,882 ارب روپے تک قرض آپ کا پہنچ چکا ہے. ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں تقریباً 6,846 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ فروری 2026 کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کا قرضہ 555 ارب روپے بڑھا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فروری 2026 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جو ہے یہ جاری کر دیا ہے. تو ان کی نالائکی، نااہلی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف یہ دنیا کے معاملات سمجھانے کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جو ان کے حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. اور آنے والے دن میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. بالکل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین، تمام تفصیلات آپ نے جانی. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.